नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम साथियों को निहायत अदब, एहतराम और मेरी मोहब्बत का सलाम। हर तरह की हम्दो सना अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम इंसानों को अक्ल व फ़हम दिया, हमें फ़हम व फ़रासत और शऊर की लासवाल दौलत दी, जिससे आप और मैं कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं। अल्लाह ने हमें रास्ते तो बता दिए, लेकिन उसका शुक्र कि उसने हमें अक्ल व फ़रासत दी कि हम समझें, हम गौर व फिक्र करें और हम तदब्बुर करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान को पहचानें। और जो पहचान जाएगा वो कामयाबी पा जाएगा, और जो नहीं पहचानेगा वो फिर दुनिया में भी जलील और रुसवा होगा और आखिरत में भी। और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां पर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। साले ने अब्दुल्ला से क्या कहा? उसने कहा, अब्दुल्ला अब मैं तुमसे जुदा हो रहा हूँ, तुम यहाँ दाखिल होगे तो जन्नत के दरवाजे से पर निकलोगे, मैं वहीं दारोगा जन्नत के साथ तुम्हें मिल जाऊंगा और तुम इत्मीनान से आगे बढ़ो। ये कहकर वो रुखसत हो गया। मैं एक लम्हे के लिए खड़ा सोचता रहा और अचानक मेरे सामने एक दरवाजा खुल गया। आवाज आई, ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौट आ, इस तरह कि तू इससे राजी है और वो तुझसे राजी है, और फिर तू दाखिल हो जा मेरे बंदों में, और तू दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरे साथ वल कलम ग्रुप में शामिल हैं, और आपको याद आ रहा होगा कि हमने कुछ दिन पहले सूरह अल फजर का तर्जुमा किया था, तफसीर, और उसमें आपको ये आयत याद आ रही होंगी। उन्हीं आयत का तर्जुमा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन रूह, ए इत्मीनान वाले नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि आ जाओ, चलो वापस अपने रब की तरफ राजी खुशी, उसकी पसंदीदा बंदी बनकर। फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जाओ मेरे इबादत गुजार बंदों में, मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। वदखुली जन्नती, और चलो दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में। और अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं इन अल्फाज से हौसला पाकर आगे बढ़ा और दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। मेरी जुबान पर बेख्तियार कलिमात जारी हो गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और अब्दुल्ला के ये अल्फाज सुन के मुझे जो है ना वो ईद की तकबीरात का मंजर याद आ गया। कितना एक अच्छा सा समा होता है ना जब तकबीरात आपकी इर्द गिर्द पड़ी जा रही होती हैं, और इन तकबीरात को जुल्हज्जा के दिनों में पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा अजर है। तो कोशिश करें इस एक लाइन को याद कर लें, इन तकबीरात को याद करें, और जुल्हज्जा के दिनों में भी, और वैसे भी कोशिश करें कि अल्लाह की हम्दो सना ज़रूर करें। अंदर दाखिल होते ही मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक राहदारी में आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ फर्श, छत और दीवारें सब बिल्कुल सफ़ेद और दूधिया रंग की थीं। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक बहुत खुशगवार एहसास हुआ। मेरा अंदाज़ा था कि ये रास्ता गैर महसूस तरीके पर दाएं सिमत में मुड़ रहा है। मैं कुछ ही दूर गया था कि अचानक रंगो नूर के मरगोलों ने मेरा इहाता किया। कोसो कज़ा के रंग मेरे इतराफ में जगमगाने लगे। मैं पूरे सुकून और मुकम्मल एतमाद के साथ आगे बढ़ता गया। यकायक नूर की एक चादर मेरे आर पार हो गई। उसके साथ ही मेरे वजूद का रेशा रेशा लुत्फ़ो सरूर के एहसास में डूब गया। मुझे लगा मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। मेरा जिस्म बिल्कुल बेवजन और हल्का हो गया। मुझे लगा मेरा जिस्म तहलील हो गया है और मैं सिर्फ रूह की शक्ल में बाकी हूँ। मैं बेखुद होकर आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर बाद फिर वही दूधिया राहदारी मेरे सामने थी और मैं उसमें चला जा रहा था, मगर अब मेरे एहसासात में ज़मीनों आसमां का फ़र्क आ चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं बदल कर कुछ से कुछ हो चुका। कुव्वत व ताकत, सुकून व इत्मीना और एतमाद की एक नाकाबिले बयां कैफियत थी जिसमें मैं चला जा रहा था कि अचानक मुझे ठहरना पड़ा। मेरे सामने एक ऐसा मकाम था जहां से 8 रास्ते निकल रहे थे, और हर रास्ते पर यह दर्ज था कि ये रास्ता जन्नत के किस दरवाजे पर निकलेगा। और मैं ये पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि लिखा क्या है, कि एक आवाज आई, शुहदा के दरवाजे से अंदर चले जाओ। मैंने गौर किया तो दाएं तरफ पहला दरवाजा अंबिया का था, और उसके बराबर दूसरा दरवाजा सिद्दीकीन का, और फिर शुहदा का दरवाजा था।
میں اس دروازے سے داخل ہو گیا۔ یہ بھی ایک راہداری تھی جو ایک دروازے پر ختم ہو رہی تھی۔ میں اس دروازے سے باہر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر کسی چیز کا جائزہ لیتا، میں نے اپنے سامنے صالح کو موجود پایا۔ اس کے ساتھ ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ صالح کے بجائے اس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور کہا، السلام علیکم۔ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کی اس بستی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صالح نے مجھے آپ کا نامہ اعمال دیا جس میں آپ کا نام عبداللہ بیان ہوا ہے، مگر اس کے ساتھ اعزازات اتنے لکھے ہوئے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں۔ صالح نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی آپ سردار عبداللہ سے کام چلائیے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے بعد یہ کہہ کر ان کے استقبال کے لیے بھیجا تھا کہ میرا بندہ عبداللہ سردار ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے سردار عبداللہ، نہ ختم ہونے والی بادشاہی میں آنا مبارک ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے معانقہ کیا۔ معانقہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک آپ کی چیک ہے دوسری چیک کے ساتھ لگا کے نا، وہ جو جس طرح عربی ملتے ہیں، جس طرح آپ عید پہ ملتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اس کو کہتے ہیں معانقہ، کہ آپ نے ہینڈ شیک بھی کیا اور آپ گلے بھی ملے۔ ہمارے میزبان کا نام کیا ہے؟ معانقہ کرتے ہوئے میں نے صالح سے پوچھا۔ یہ میزبان نہیں دربان ہیں اور ان کا نام رضوان ہے۔ رضوان ہنستے ہوئے بولے، یہاں میزبان آپ ہیں سردار عبداللہ، یہ آپ کی بادشاہی ہے، ذرا دیکھیے تو آپ ہیں کہاں۔ اس کے کہنے پر میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میں بالکل ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہاں زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے۔ نئے آسمان اور نئی زمین پر مشتمل یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں یقیناً سب کچھ تھا، مگر اس کے حسن اور کاملیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہ تھے۔ میں زندگی بھر ایک قادر الکلام شخص رہا، مجھے زباں اور بیان پر غیر معمولی عبور حاصل تھا۔ الفاظ میری دہلیز پر سجدہ کرتے اور اسالیب مجھ پر القا ہوتے۔ خدا نے مشکل سے مشکل حقائق کے بیان کو ہمیشہ میرے لیے بے حد آسان رکھا، مگر اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ دنیا کی ہر زباں ان حقیقتوں کو بیان کرنے سے عاجز ہے جو میرے سامنے موجود تھیں۔ میں بالکل اسی کیفیت میں تھا جو پتھر کے زمانے کے کسی انسان پر صنعتی دور کے کسی جدید شہر میں اچانک آ کر طاری ہو سکتی تھی۔ جو شخص اپنے غار کو لکڑیاں جلا کر روشن کرتا رہا، وہ اچانک لیزر لائٹ کی کوس و قزح اور ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی کے جلوے دیکھ لیتا تو کبھی اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہ پاتا۔ اس وقت یہی کیفیت میری تھی اور صالح میری بے خودی دیکھ کر بولا، سردار عبداللہ، بے خود ہونے کے لیے تو ابھی بڑا کچھ ہے، بہتر ہے آپ اپنی منزل کی طرف چلیے۔ رضوان نے ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلیے، آپ کی رہائش گاہ کا علاقہ اس سمت میں ہے۔ ہم آگے بڑھے۔ ایک دبی سرخ رنگ کا قالین اس راستے میں بچھا ہوا تھا۔ ہم اس پر چلنے لگے۔ اس راستے میں دونوں سمت فرشتوں کی قطار تھی جو ہاتھوں میں گلدستے لیے ریشمی رومال لہراتے پھولوں اور خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے سلام و مرحبا کہتے میرا استقبال کر رہے تھے۔ یہ ایک طویل راستہ تھا جو دور تک چلتا چلا جا رہا تھا۔ بچپن میں تصوراتی پرستان اور کوہکاف کی کہانیاں شاید سب سنتے اور پڑھتے ہیں۔ یہ راستہ ایسے ہی کسی پرستان پر جا کر ختم ہو رہا تھا۔ دور سے اس پرستان کی بلند و بالا تعمیرات نظر آ رہی تھیں۔ یہ عالی شان عمارات اور شاندار محلات کا ایک منظر تھا جو سبزے سے لدے پہاڑوں، اس کے دامن میں پھیلے پانی کے فرش اور نیلگوں آسمان کی چھت کے ساتھ ایک خیالی دنیا کا تصور لگ رہا تھا۔ میں نے رضوان سے پوچھا، اس وقت ان گنت لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اتنا فارغ وقت ہے کہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ آپ آ گئے ہیں؟ وہ ہنس کر بولا، یہاں وقت رکا ہوا ہے، آپ یوں سمجھیں کہ دو جنتی جو ایک کے بعد ایک کر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کے اندر آنے میں کافی وقفہ ہوتا ہے، اور وہ جنتی ذرا کم درجے کے ہیں، وہ تو مہینوں اور برسوں نہیں بلکہ صدیوں کے فرق سے اندر آئیں گے۔ میں نے صالح کی سمت سے دیکھ کر کہا، نائمہ؟ میری بات کا جواب رضوان نے دیا، سردار عبداللہ، آپ تو بہت پہلے اندر آ گئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نائمہ اور دیگر لوگ کچھ عرصے ہی میں یہاں آ جائیں گے، مگر اس وقت میں آپ کے کرنے کا یہاں بہت کام ہے۔ آپ کو اپنی جنت، اپنی اس دنیا،
اس کی بادشاہی یہاں کے خدام اور دیگر متعلقہ لوگوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ اچھا، یہاں اور کون ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کے خدام میں سے چند نمایاں لوگ کھڑے ہیں۔ رضوان کے توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے بعد قطار میں دونوں سمت ایسے لڑکے کھڑے تھے جو اپنی ٹین ایج کی ابتدا میں تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غلمان ہیں اور یہی وہ لڑکے ہیں جن کے لیے قرآن نے موتیوں کی اصطلاح استعمال کی۔ یہ واقعتاً ایسے ہی تھے، بلکہ شاید موتیوں سے بھی زیادہ شفاف اور صاف اور چمکتے ہوئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن مجید نے جن حقائق کو بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، انسانی زبان ان کے بیان کے لیے تشبیہات اور استعاروں کا کتنا مختصر سرمایہ اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ آج جو حقائق سامنے تھے وہ بیان کرنے کے نہیں، صرف دیکھنے اور محظوظ ہونے کی چیز تھے۔ یہ غلمان بھی ایک ایسی ہی حقیقت تھے۔ فرشتوں کی طرح غلمان بھی پرجوش انداز میں میرا استقبال کر رہے تھے، البتہ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر جھکا دیتے۔ یہ موتیوں کی ایک لڑی تھی جو میرے استقبال میں بچھی جا رہی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی اس طرح کے استقبال نصیب کرے جس پر اللہ سلام بھیجے، جس پر اس کے فرشتے سلام بھیجیں۔ ایک ایسی بندی اللہ آپ کو اور مجھے بنا دے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تمام نعمتیں تمام کر دے۔ آپ اور میں دعا کرتے ہیں نا، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے لیے اپنے نور کو مکمل کر دے، اللہ ہم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قطار جب طویل ہو گئی تو میں نے صالح سے کہا، بھائی یہ نمایاں لوگ ہی اتنی تعداد میں ہیں تو کل خدام تعداد میں کتنے ہوں گے، اور اتنے لوگوں کا میں کیا کروں گا؟ صالح کے بجائے رضوان نے، جو جنت سے زیادہ واقف تھے، جواب دیا، آپ زمین سے آسمانوں تک پھیلی ہوئی ایک عظیم بادشاہی کے سربراہ ہیں۔ اتنے ان گنت کام ہیں جو آپ کو اس نئی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کیے جائیں گے۔ آپ ان کاموں کے لیے ان خدام کو استعمال کریں گے، یہ آپ کی ذاتی خدمت سے لے کر آپ کی عظیم سلطنت کی بیوروکریسی اور انتظامیہ تک کے سارے فرائض سر انجام دیں گے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا میں ہم جو بھی کام چھوڑ کے جائیں گے، اللہ ہمیں وہ سارے کام انشاءاللہ جنت میں دیں گے۔ تو دنیا کی کسی نعمت کی کمی پہ آپ نے اور میں نے پریشان نہیں ہونا۔ تو گویا جنت بھی عیش و فراغت کی جگہ نہیں، یہاں بھی کام کرنا ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، آپ بے فکر رہیں، یہاں کوئی مشقت نہیں، صرف عیش ہی ہوگا۔ باقی جس عیش و فراغت کو لوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اس کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں، مگر یہ کام ہوگا کیا؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ نے اس بادشاہی میں پیش آنے والے مسائل کے بغیر بادشاہی کرنی ہے، باقی اصل حقیقت تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ دربار کے دن یہ ساری باتیں آپ کو براہ راست خود بتا دیں گے۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے اور صالح نے کہا، اب حوریں آ رہی ہیں۔ صالح کے اس جملے کے ساتھ ہی مجھے حوروں کے بارے میں اس کی وہ شاعرانہ تعریف یاد آ گئی جو اس نے میدان حشر میں کی تھی۔ میں اس وقت صالح کی باتوں کو مبالغہ سمجھا تھا اور محسوس ہوا کہ اس کے بیان میں مبالغہ نہیں، کچھ کمی تھی، حقیقت اس سے کہیں برتر تھی۔ ہم جیسے ہی ان کے قریب پہنچے تو غلماں کے برخلاف انہوں نے ایک مختلف کام کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے بجائے دو زانو بیٹھی اور کمر کو خم دے کر سر کو جھکا دیا۔ میں نے رک کر صالح سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ دیدہ دل فرش سے راہ کر رہی ہیں۔ رضوان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اصل میں انہوں نے آپ کے قدموں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے بال فرش پر بچھا دیے ہیں، اسی لیے یہ اس طرح جھکی ہوئی ہیں۔ اس کے کہنے پر میں نے غور کیا کہ وہ اس طرح سر کو جھٹکا دے کر جھک رہی تھی کہ دونوں سمتوں سے ان کے بال زمین پر بچھ کر ایک ریشمی فرش بناتے جا رہے تھے۔ حسن کی یہ ادا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ میں پورے اعتماد اور وقار کے ساتھ مسکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب میرے قدموں نے ریشمی زلفوں سے بنے اس فرش کو چھوا تو سرور کی ایک لہر میری روح کے اندر اترتی چلی گئی۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا
کہ اگرچہ میرے جسم پر انتہائی لطیف مخملی اور دیدہ زیب شاہی لباس تھا، لیکن میں نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے۔ اس دوران میں رضوان نے مجھے ان حور و خدام کے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا، ان حور و غلماں کے ظاہر سے ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں انتہائی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ یہ لوگ آپ کے حکم پر زمین و آسمان ایک کر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جام شراب بھرنے کو بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا، ابھی آپ کو اس کا معمولی سا اندازہ بھی نہیں۔ میں رضوان کی اس بات کے جواب میں خاموش رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا میں بھی نعمتیں عطا کریں اور آخرت کی دائمی نعمتیں بھی دیں۔ اگر اللہ ہمیں دنیا میں دیں تو وہ ہمیں اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے استعمال کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے وقت کو اور اس کوشش کو قبول کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔